नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है मजाज साहब से मुलाकात का, तो लीजिए इंतज़ार ख़त्म कराते हैं और आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहते हैं मजाज साहब आपको। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, आप सबको भी शामिल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में। आज का जो हमारा मौजू है वो यकीनी तौर पर हमारी और आप सबकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छूता है। हम उसके जो सरोकार हैं वो हमारी और आप सबकी ज़िंदगियों से बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं। आज का जो उन्वान है वो है खुश रहने का अजीब अंदाज। एक औरत की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को एक डायरी पर नोट कर लिया करती थी। एक रात उसने लिखा कि मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर पूरी रात जोर जोर से खर्राटे लेता है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि वो जिंदा है और मेरे पास है। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह उठकर मुझसे रोज झगड़ा करता है कि रात को मुझे मच्छर सताते हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह का फजल है कि मेरा बेटा रात को घर पर सोता है, अपने दोस्तों के साथ बेकार के सैर सपाटों में जिंदगी नहीं गुजारता है। मैं खुश हूँ कि मुझे हर महीने बड़ी मिकदार में बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, इन तमाम मसारिफ में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये तमाम नेमतें मुझे मैसर हैं। अगर ये ना होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। मैं खुश हूँ कि पूरे दिन काम करने के बाद मैं रात को थक कर चूर हो जाती हूँ, लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी ताकत, इतनी तवानाई दी है कि मैं अपने घर के काम अपने हाथों से करती हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे पास जो घर के काम हैं, झाड़ू पोछा, वो मुझे खुद करना पड़ता है, दरवाजे और खिड़कियां मुझे खुद साफ करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें भी अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि उसने मेरे सर पर जो है वो एक छत रखी है, साइबान है कि मेरे पास मेरा अपना घर है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर, अपनी छतों से महरूम हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे हर साल ईद के मौके पर मेरा पर्स खाली हो जाता है। अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को मैं जो ईदी देती हूँ, जो तोहफे देती हूँ, जो तहाइफ देती हूँ, तो मेरा पर्स खाली हो जाता है। लेकिन इसमें भी अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इतने प्यारे प्यारे रिश्तों से नवाजा है। अगर ये ना होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी बेरौनक होती। मैं खुश हूँ कि कभी कभी मैं थोड़ा सा बीमार हो जाती हूँ, लेकिन इसमें भी अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ गुजरता है। मैं खुश हूँ कि रोज़ाना सुबह अलार्म बजते ही मैं जाग जाती हूँ, बेदार हो जाती हूँ, यानी मुझे एक नई सुबह देखने को मिलती है, और इसमें भी अल्लाह का फजल है, इसमें भी अल्लाह का करम है। तो नाज़रीन, हम सब खुशी की तलाश में रहते हैं, खुशी की जस्तजू में रहते हैं, और देखते हैं कि उस खुशी की तलाश में न जाने कितने गम पाल लेते हैं, न जाने कितनी फ़िक्र में हम दुबले होते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुशियाँ तो हमारे आसपास हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं, और जैसे कि इस औरत ने बताया कि परेशानियों में भी खुशियाँ होती हैं, सिर्फ उन्हें महसूस करने वाला दिल चाहिए, उन्हें देखने वाली या समझने वाली नज़र और अक्ल चाहिए होती है। तो परेशानियों में खुशियों की तलाश ये कैसे हो, ये हम मजाज साहब से जानेंगे। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बहुत बढ़िया मौजू है आपका, और आपने जो उस औरत का वाक़या बयान किया है जो डायरी लिखती थी, वाकई असल में तो ईमान का ये हिस्सा है कि हम चीज़ों को पॉजिटिव लें। हर चीज़ में अगर हम पॉजिटिव चीज़ निकाल लेंगे तो आप यकीन करें कि हमारे लिए जन्नत बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसका जो हमारा मामला जुड़ा हुआ है ना इन चीज़ों से, ये शुक्रगुजारी के ज़माने में आती हैं चीज़ें असल में। और शुक्रगुजारों की अल्लाह दुनिया में सेहत में, माल में, इज़्ज़त में बरकत करता है, और आखिरत में उन्हें जन्नत नसीब करता है। क्योंकि एक वाक़या मेरे याद आ रहा है कि हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई थी मेराज के बाद, औरतों को मैंने दोज़ख में ज़्यादा देखा है। तो एक औरत ने पूछ लिया हुजूर किस वजह से, कि क्योंकि नाशुक्री करते हैं अपनी शौहरों की। अब अगर जिस तरह ये लेडी लिख रही हैं कि मैं हर चीज़ में इस तरह की चीज़ें महसूस करती हूँ, असल में ये शुक्रगुजारी है, खुशी तलाश करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बात यह है कि चीज़ों को उनमें से पॉजिटिव चीज़ें छांट लेना। दुख तो सबके साथ हैं, हम अगर नेमतों का अल्लाह की अहाता करें तो आप यकीन करें 90% नेमतें हैं और 10% दुख है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह ये बात कही है सूरह निसा में
کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا۔ اب خوشیوں کو تلاشتے رہنا، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہنا، ان میں اضافے کا سبب ہے۔ بالکل اگر آپ اس آیت کو تھوڑا سا الٹ لیں تو اگر ہم اپنے دکھوں کو یاد کرتے رہیں گے، تکلیفوں کو یاد کرتے رہیں گے، لازماً ان میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ کفر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر، اصل میں شکر جو ہے نا، یا خوشی جو ہے، ان کا جو معاملہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے نا، وہ آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں، اس کے احسان اور اس کے انعامات کا ادراک ہونا چاہیے، بے شک آپ کے دل میں تھینکفل فیلنگ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی زبان پہ وہ کلمات ہونے چاہیے شکر کے۔ یہ جو آپ نے اب یہ سنایا ہے نا، اس میں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس لیڈی کی، کہ اس کے زبان پہ بھی یہ کلمات، جبھی تو ڈائری میں لکھ رہی ہے کہ دل میں تھینکفل فیلنگ تھی، ہر چیز میں سے پازیٹیو نکال لینا اور اس کے بعد پھر اسے نوٹ کر لینا۔ تو زبان پہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی دعائیں سکھا کے گئے ہیں۔ دوسرے ویسے بھی آپ کے دل میں جب یہ ہوگا نا کہ سب کچھ مجھے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس نے پتہ نہیں کتنوں کو نہیں دیا اور مجھے دے رکھا ہے، تو اس میں سے آپ پازیٹیو نکال لو گے۔ تیسرے آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک بہت سینئر میرے یاد آ رہے ہیں نبی تھے، ادریس علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے فوراً بعد آئے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شکر گزاری کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو کچھ تجھے اللہ کی طرف سے ملے اسے اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق پہ خرچ کر دینا ہی شکر گزاری ہے۔ اب جو چیزیں ہمیں اللہ سے ملی ہیں ان میں جتنی چیزیں پازیٹیو ہیں ان کا شکر بجا لانا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور جو تھوڑی بہت کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، تو لازمی اس پہ ہمیں اجر ملا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اسے اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث مجھے اور ابن ماجہ کی یاد آ رہی ہے کہ ایک بار حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہاں مصائب تکلیفوں میں صبر کے ساتھ زندگی کاٹ دی ہوگی، آخرت میں جب انہیں اجر ملے گا، تو جن لوگوں نے یہاں عیش و عشرت سے زندگی کاٹی ہوگی وہ یہ دل میں تمنا کریں گے کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا۔ تو خوشی تلاش کر لینا ان لمحات میں سے جو آپ کے غم کے لمحات ہوں، پریشانی کے، محنت کے لمحات ہوں، یہی اصل میں ایمان کا حصہ ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ بالکل۔ اور مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو وقت ہے وہ یکساں نہیں رہتا یا وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ وقت کی خاصیت یہی ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ یہ میری انگوٹھی لو اور اس پر کوئی ایسا جملہ لکھو کہ جب میں اسے دکھ میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں دیکھوں تو میں اداس ہو جاؤں۔ تو ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب اگر خوشی میں وہ دیکھے گا تو وہ افسردہ ہو جائے گا کہ خوشی کا وقت تو ہو سکتا ہے عارضی ہے، ختم ہو جائے، اور اگر غم میں دیکھے تو یہ سوچ کر صبر کرے گا کہ یہ وقت جو تکلیف کا ہے، شدت کا ہے، یہ بھی گزر جائے گا اور اچھے دن آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو لفظ خوشی ہے، چند حرفوں کا بنا ہوا ایک لفظ ہے، اس خوشی کو ہم نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں، اور خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمارے بالکل قریب ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اسے دنیا کی چکا چوند میں ڈھونڈتے ہیں۔ یاد نہیں آ رہا، بچپن میں اپنے اسکول کی کتاب میں ایک مضمون کا ایک اقتباس پڑھا تھا، سچی خوشی۔ اب یہ الطاف حسین حالی کا ہے، شبلی نعمانی کا ہے، سر سید احمد خان کا ہے، یاد نہیں ہے، لیکن اس میں آخری جو 2-3 جملے تھے وہ بڑے سبق آموز ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سچی خوشی کو تلاش کرنا ہے تو کسی غریب کی کٹیا میں تلاش کرو، کسی مزدور کی جھونپڑی میں تلاش کرو، یہ بادشاہ کے محلوں میں نہیں رہتی، یہ اس غریب کی کٹیا میں ہی رہتی ہے اور تمہیں وہی ملے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے اور شام ڈھلے جب وہ گھر آتا ہے، گھر پہ جو اس کے ماحول آپ دیکھیے کہ لکڑی پر اس کی بیوی کھانا بنا رہی ہے، بچے اچھل کود کر رہے ہیں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی باپ کے کاندھے پر، بہت معمولی سا کھانا بن رہا ہے، لیکن ہنستے کھیلتے جو ایک مسرت کا ماحول آپ کو اس کٹیا میں نظر آئے گا، وہ آپ کو امیروں کے ہاں نہیں ملے گا، جہاں باپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے کہاں ہیں، بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ماں باپ کہاں ہیں، ہر ایک اپنی دنیا میں گم کسی مصنوعی خوشی کی تلاش میں ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہوں، ورنہ خوشی میرے اندر دور دور تک کہیں نہیں ہے۔ تو یہ کھوکھلی خوشی، کب تک اس کا دکھاوا کرتے رہیں گے ہم؟ اصل میں بات یہ ہے نا، جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک آرام ہے اور ایک سکون ہے۔ آرام کا تعلق تو ان آسائش سے ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ محلوں میں سکون نہیں ملتا، وہاں آرام کی چیزیں ہیں۔ سکون جو ہے نا وہ قلب کے اطمینان کا معاملہ ہے، اس کا نام سکون ہے۔ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خوشی محسوس کریں گے،
اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اللہ نے بہت سارے ایسے میرے سے نیچے کروڑوں اربوں لوگ ہیں جنہیں نہیں ملی، تب آپ کو تھینکفل فیلنگ آئے گی۔ حضور کی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جو دنیا کے معاملوں میں تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، جو مستحقین ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو اور ان کی پیروی کرو۔ تو آپ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ سے کمپلین پیدا ہوگی، نیچے کو دیکھیں گے تو آپ شکر گزاری کریں گے اور یہ آپ کے دل میں آئے گا کہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، تو یہ اسی سے آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں میں وقت کاٹتے ہیں اور ہائے توبہ مچاتے رہتے ہیں، واویلا کرتے رہتے ہیں، انہیں کسی قیمت پہ بھی سکون نہیں مل سکتا۔ آرام تو انہیں اس لیے نہیں ملتا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، آسائش کی چیزیں نہیں ہیں، سکون اس لیے نہیں ملتا کہ وہ ہائے توبہ مچاتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان بڑی نعمتوں کو ہم دھیان میں رکھیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اگر میں کسی بھی ضعیف سے ضعیف ایمان والے کو آپ لے آئیں، میں اس سے یہ کہوں کہ تو مجھے اپنا ایمان دے دے اور میں تجھے ٹرمپ کی جگہ امریکہ کا راشٹرپتی بناتا ہوں، کسی قیمت پہ نہیں دے گا۔ کسی کو کہوں کتنا بھی پریشان حال ہو، پھٹے کپڑے برا حال، کہ تو اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے، میں تجھے 2 کروڑ روپے دیتا ہوں، کوئی نہیں دے گا۔ ذرا سی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ کہہ کے دیکھیں، اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، کہ تم آج اپنے دونوں انگوٹھے جو ہیں نا یہ ہاتھوں کے، صرف ان پہ ٹیپ لپیٹ لو 1 گھنٹے کے لیے، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیسے موبائل پکڑیں گے، کیسے کتاب پکڑیں گے، کیسے گھر کے کام کریں گے، صرف یہ انگوٹھا، اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، اگر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں۔ آپ یقین کرو ایسے ایسے میرے پاس کیس آتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہیں لوگ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ جب آتے ہیں جب سب جگہ سے ٹرائی کر لیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا پھر کہ انہیں بھی ٹرائی کر لیں۔ ایسے ایسے کیس ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے دیکھ کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بیماری ہے، کسی کی پلک ہی نہیں جھپکتی۔ اب آنکھ جو یہ جو پلکیں ہماری چلتی ہیں یہ رک گئی، کسی کی آنکھ میں آنسو بننے بند ہو گئے، پانی بننا بند ہو گیا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ یہ چیزیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ وہ اتنے پریشان پھر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں پانی نہیں آتا، آنکھ بالکل جم گئی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیپ لگا کے رات کو سلاتا ہے آنکھ بند کر کے ان کو، اور ٹیپ صبح اتاری جاتی ہے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ منہ کا لعاب کسی کا اگر ختم ہو جائے تو اس کا منہ ہی نہیں کھلتا، اتنا سا کھلتا ہے، وہ نہ کھا پاتا ہے نہ بول پاتا ہے۔ ہمیں جب چیزوں کا احساس ہوتا ہے جب یہ ہم سے چھن جائیں، بالکل ایسے ہی ماں باپ ہیں، یہ بھی ہماری خوشیوں کا حصہ ہے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیسی چھت ہے، کہ ہماری تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام جتنی بھی آفتیں آسمانی آتی تھی یہ ایک ٹین کی چھت تھی ہماری، اب یہ ہٹ گئی تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان، صحت، زندگی دی ہوئی ہے، یہ مہلت ہے خوشیوں کی آپ کے لیے، کہ آپ اسے خوشی خوشی، راضی راضی سب کچھ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ سے نیچے کتنے لوگ ہیں، اوپر بھی کروڑوں ہیں لیکن نیچے بھی کروڑوں ہیں، آپ نے انہیں دیکھنا ہے، تب آپ کی زندگی آسان اور خوشی ہو۔ بالکل مجاز صاحب، ایک چھوٹا سا سوال اور یہاں ذہن میں آ رہا ہے، کلمہ شکر کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی اگر وہ خوشی تلاش کرے یا اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ پریشانیاں اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتی ہیں، وہ پریشانی نہیں لگتی، وہ یہ سوچتا ہے کہ جس حال میں رکھے میرا رب وہ حال اچھا ہے۔ تو ہر بات میں یہ سوچنا کہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور اس پریشانی میں بھی راحت ہے۔ ہر تصویر کا صرف ہمیں اجلا یا روشن پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا جو تاریک پہلو ہے اس میں بھی روشنی کی بہت ساری، امید کی بہت ساری۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی مگر مجھے پتا ہے تمہارے لیے وہی اچھی ہیں۔ آپ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر مصر میں کیا چیز دی انہیں، فوڈ منسٹر بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب 3 سال کی جو قید جھیلی ہے ایک وادی میں، اس کے بعد معراج عطا فرمائی، مکی زندگی کے بعد بادشاہ بنا دیا، مدینہ کا بےتاج بادشاہ بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر رات کے بعد صبح ہے۔ اگر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں لوگوں میں، اگر ہم یہ اطمینان رکھیں کہ یہ دن نہیں رہے تو وہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، تو آپ یقین کرو ہمارے دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اصل میں جو ہمارے پاس رتبہ یا بادشاہت یا مطلب منصب ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، اور وہ تبھی ہمیں سکون ملے گا جب ہم اس کی صحیح شکر گزاری کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پرندوں کی، چیٹیوں کی، پہاڑوں کی، سب کی بولی سکھا دی تھی، جنات سے کام لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے ایک ریکویسٹ کی کہ اللہ تو مجھے شکر گزاری کی توفیق بھی دے اور مجھے اس کا سلیقہ بھی سکھا دے۔ اور جب اللہ نے دعا قبول کی اور شکر گزاری کا سلیقہ سکھا دیا، آپ یقین کریں ساری سلطنت ان کی عوام کے کام آئی اور خود ٹوپیاں بیچ کے گزارا کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سکون کس طرح حاصل ہو۔ آرام کی تو بہت چیزیں ہیں،
60-70 سال کی زندگی میں کیا آرام دیکھنا. اصل تو سکون جو ہماری آخرت سنوار دے. اس زندگی میں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک مزدور کو سکون اس کے بیوی بچوں کے ساتھ جب رات کو پہنچتا ہے تو پتھروں پہ بھی سو جائے گا, وہ اتنا تھکا ہوتا ہے, اور بادشاہ کو محل کے گدوں پہ بھی نیند نہیں آتی. وجہ وہی ہے کہ انہیں آرام کی چیزیں ہیں اور اس کے پاس سکون ہے. تو سکون اور آرام میں بہت بڑا فرق ہے کہ یہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, اور سکون جو دلی چیز ہے, روح کی ایک غذا ہے سکون, وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اس کی توفیق بھی مانگنی ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل مولانا صاحب, بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ توفیق دے, شکر کی توفیق دے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احساس اور ادراک, یہ دو چیزیں بھی ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی دل پتھر ہو جاتے ہیں, احساس مردہ ہو جاتا ہے, ضمیر سو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حساس دل دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے بھی بچپن میں پڑھا ہوگا, پریم چند کا ایک افسانہ ہے عیدگاہ, بہت ہی خوبصورت ہے. کچھ بچوں کی نفسیات ہے جو کہ عید کے موقع پر عیدگاہ جاتے ہیں اور واپسی میں کچھ کھلونے لیتے ہیں. وہ جو افسانہ ہے اس میں 2 مرکزی کردار ہیں. ایک ننھا بچہ ہے حامد جو یتیم ہے, اور ایک اس کی دادی ہے امینا. ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وہ دادی ہی حامد کو پالتی ہے. تو 3 پیسے حامد کی جیب میں ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کی جیبوں میں بہت پیسے تھے, اور وہ سب کوئی مٹھائی لیتا ہے, کوئی گھوڑا لیتا ہے, کوئی کھلونا لیتا ہے, نہ جانے کیا کیا لیتا ہے. حامد کچھ نہیں لیتا ہے, اور وہ ڈیفینڈ کس طرح کرتا ہے اپنے موقف کو کہ تمہارا کھلونا تو ٹوٹ جائے گا, مٹھائی کھا لو گے ختم ہو جائے گا. اور جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو 3 پیسوں سے اپنی دادی کے لیے چمٹا لے کر آتا ہے. تو دادی کہتی ہے کہ سب بچوں نے کھلونے لیے, مٹھائی لیے, پاگل بچے تم یہ میرے لیے چمٹا لے کر آئے. بولا دادی روٹی بناتے ہوئے آپ کے ہاتھ جل جاتے تھے, میں اسی لیے یہ چمٹا لے کر آیا ہوں. دادی جھولی پھیلا پھیلا کے اس بچے کو بہت دعائیں دیتی ہے. آپ لیکن سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اس بچے کا احساس کہ وہ دنیا کی نعمتیں خرید سکتا تھا, لیکن اس نے اپنی دادی کی خوشی خرید لی. تو اس نے خوشی کہاں تلاش کی؟ بس اصل میں تو بات یہی ہے کہ یہ ہے اصل چیز کہ اللہ رب العزت یہی دیکھیں گے. دیکھیے آپ کو کوئی چیز ملتی ہے, کوئی آپ کو تحفے میں کوئی چیز دیتا ہے, مان لو کوئی شو پیس ہے, اور وہ شو پیس آپ اٹھا کے اپنی ڈرائنگ روم میں سجانے کی بجائے لیٹرین میں رکھ دو. دینے والے نے اگر اسے دیکھ لیا کہ اس نے میری دی ہوئی تحفے کو یہاں دیکھا تو اسے تکلیف بھی ہوگی اور آگے آپ کو کبھی نہیں دے گا. بالکل ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال ہی اس کا شکر ہے اور اس کی خوشی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا علم ہو, آپ کی صحت ہو, آپ کا رتبہ ہو, آپ کی طاقت ہو, آپ کا مال ہو, وہ اگر صحیح استعمال آپ کر رہے تب اللہ خوش ہوتا ہے, تب راضی ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال شکر ہے, اور اس کا غلط استعمال اس کی مخالفت ہے. کیونکہ اگر وہ دیکھ لے, میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی تحفہ دے رہا وہ دیکھ لے, اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. آپ یہ دیکھیں بھٹے پہ اینٹ بنتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی اینٹ لیٹرین میں لگے گی اور کون سی مسجد میں. اللہ نے اگر ہمیں مسجد کی اینٹ بنا دیا تو اس کی مہربانی ہے, لیکن ہمیں پھر مسجد کی اینٹ بھی بننا ہے. اس نے ہمیں ایمان دیا ہے, صحت دی ہے, علم دیا ہے, تو ہمیں اس مثبت اسی کی راہ میں استعمال کرنا ہے. جو ادریس علیہ السلام کے جواب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو لگا دینا, اس کی مخلوق میں خرچ کر دینا. ہم اگر اپنی صحت, اپنا رتبہ اور اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو واقعی صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگی, اور دوسرے انہیں مطلب ہمیں صحیح خوشی بھی حاصل ہوگی. بالکل مجاز صاحب, کافی طویل یہ موضوع ہے, 2 کالرز ہیں فون لائن پہ, آئیے بات کر لیں. درخشاں پہلے آپ سے مخاطب ہیں, یاسمین آپ بھی کہیں نہ جائیں, آپ سے فوراً بات کرتے ہیں. جی درخشاں بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم السلام. جی میرا پریشانی یہ ہے, میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے, بات بات میں غصہ ہوتی ہے, کچھ بات نہیں سمجھتے ہیں, کچھ ہم بولتے ہیں تو کچھ سمجھتے نہیں. اور مولانا صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, ان کا نام درخشاں, ان کا میری لڑکی کا نام فلک پروین ہے, اور میرے لڑکا کا نام محمد اشرف ہے. ان کا معنی بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. یاسمین سوال بتائیے. یہ بند ہے دیدی کی آواز, میں باہر بیٹھ کے بات کر رہی ہوں آپ سے. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور مولانا اکرم صاحب, مولانا طارق صاحب جو بیٹھتے ہیں تو وہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں. باقی مولانا سبھی اچھے ہیں, آپ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے جب بولتے سمے. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ آپ کے پیارے پیارے جذبات کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بتائیے کوئی سوال بھی ہے آپ کا یاسمین؟ باجی میرا سوال یہ ہے کہ
میرے گھر پریوار میں ایک نہیں رہتا، میرے بہن بھائیوں میں محبت نہیں رہی میری امی ختم ہونے کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے میرے شوہر کا کام جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، اور کیا نام ہے میرے شوہر جو ہے نا اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ہو نہیں پاتا، اور میں نماز پڑھتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں. تو اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے، آپ کے تینوں سوال نوٹ کر لیے. 2 کالرز اور ہیں. جی پہلے کالر سے مخاطب ہے، نام بتائیے. محمد ناظم بول رہا ہوں. جی ناظم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی میری نا بہت 1 یا 1.5 سال میں میری جاب لگی ہے. حافظ صاحب بتاتے تھے کہ یار رحیم ہوئی جو بھی میں سب پڑھتا تھا، صرف میری ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے وہاں نماز نہیں مل پا رہی ہے. جی کیوں نماز نہیں مل پا رہی ناظم؟ کیا لنچ بریک نہیں ہوتا؟ میرا جو لائن ہے میں لیڈیز میں ہیئر ڈریسر ہوں، میک اپ آرٹسٹ وغیرہ، تو وہاں پہ سیلون بھی چھوٹا ہی ہے تو وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں مل پاتا. نہیں لنچ کا ٹائم ملتا ہے، لنچ بریک ہوتا ہے، میں وہی دریافت نہیں کروں. ملتا میم، وہ بھی نہیں لنچ ملتا. کا کوئی ٹائم نہیں ہے. 3 بجے 4 بجے 5 بجے کوئی وہ ٹائم بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ناظم. ٹھیک ہے سنجیدہ صاحب. اور آپ صاحب سے گزارش ہے پلیز دعا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ہم نے سوال اور دعا کی درخواست دونوں نوٹ کر لیا. تھوڑا سا انتظار. سنجیدہ صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ میری جو امی ہیں انہیں تھوڑی پریشانی ہے، ان کے بچے دانے میں رسولی تھی تو انہیں پیریڈس کی پریشانی ہوتی ہے. کبھی کبھی 10 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں، 15 دن بھی ہو جاتے ہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو باجی ہے نا انہیں PCOS کی پریشانی ہے. انہوں نے دوائیاں کھائی تھی تو کچھ دن کھانے کے بعد پھر انہیں پیریڈ بند ہی ہو گئے، اب آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ کے سوال سے ہی ہم مجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں. مجاز صاحب انہوں نے اپنی والدہ کی پریشانی کا ذکر بھی کیا اور اپنی بہن کی پریشانی کا بھی. اور بہن کو تو انہوں نے بتایا پیریڈ بند ہو گئے نا، جی جی. تو انہیں یہ چاہیے کہ ایک عملتاش چیز آتی ہے، 2 چمچ عملتاش رات کو بھگو دیں اور صبح کو انہیں پکا کے اور ان میں دودھ اور شہد ملا کے نا وہ پانی پئیں. اس کا عملتاش ایک پھول سے آتے ہیں، وہ آرام سے مل جائیں گے دیسی دوائی والوں کے یہاں. 7 انجیر روز نہار منہ کھائیں وہ، اور جب پیریڈ ان کو ہو جائے تو اسے بند کر دیں. تیسرا کام یہ کریں کہ کلونجی پیس کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کلونجی 3 بار پسی ہوئی دن میں کھانے کے بعد لیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور پیریڈ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ایک یہ سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت پڑھنی چاہیے. 65 نمبر سورت ہے قرآن میں سورہ طلاق، اس کی 4 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ پیریڈ کھل جائیں گے. جو والدہ کو مسئلہ ہے، رسولی ہے ان کے رحم میں، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے اگر انہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور انہیں رسولی محسوس ہوتی ہے استنجا کرتے ہوئے، پھر تو انہیں آپریشن کرا لینا چاہیے، کیونکہ اب ایجڈ ہو گئی تو اچھا ہے، کیونکہ کئی بار یہ کینسر کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس سے. اور اگر چھوٹی رسولی ہے تو پھر یہ 3 انجیر نہار منہ کھائیں. اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور وہ کھا لیں. اور کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ یہ سفوف اور آدھا چمچ شہد ملا کے صبح شام کھانے کے بعد چاٹیں. اور 3 کاجو کھائیں، کیونکہ انہیں پانی رشتہ ہوگا. اگر پیریڈ بند بھی ہو گئے تو وہ انشاءاللہ پانی بھی ان کا بند ہو جائے گا. 3 کاجو روز کسی بھی ٹائم کھائیں. جی بہت شکریہ. سائرہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آج ورحمۃ میں اللہ. مولانا صاحب کو فجر کی نماز میں یاد کری تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری ملاقات کرا دی. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے انسان. الحمدللہ. جی بہن سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ایسی ترجیح بتائے کہ اتنے شکر گزار ہو جائے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار کرے. اسی ترجیح مولانا صاحب بتا دیں. ٹھیک. اور دوسری بات میں یہ ہے کہ میرے لڑکے صبح اٹھتا ہے تو وہ چھینکتا ہے، پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ چھینک آنی شروع ہو جاتی ہے اور زکام ہو جاتا ہے. اس کو 15 سال کا لڑکا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. ریشما آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ریشما ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی سوال بتائیے. یہ کیا نام ہے، میری لڑکی کے ایک تو وہ آنکھوں کے نیچے گھیرے ہیں کالے، اور دوسری مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے اور بہت کمزور ہو رہی ہوں، جو بھی کھاتی ہوں لگتا ہی نہیں. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے؟ ہاں شوگر بھی ہے، ہلکی ہے بہت. ٹھیک ہے. مجاز صاحب سوالات بہت ہیں. پہلے ہم درخشاں صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا شوہر کو غصہ بہت آتا ہے، بے پناہ غصہ آتا ہے، پریشان ہے غصے سے. انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو ان حرکتوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں جن سے انہیں غصہ آتا ہے. کوشش یہ کریں ہلکا سا ماحول بنائیں، انہیں پلٹ کے جواب نہ دیں غصے کی حالت میں، اور اللہ سے دعا کرتی رہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر دے. دوسری بات یہ ہے
کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی میں آپس میں تکرار ہوتی ہے نا، میاں غصہ کرتے رہتے ہیں، بیچ بیچ میں بیوی جواب دے گی تو غصہ بڑھتا جائے گا. صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں ان کے لیے، اور یا ولی جمعرات کی رات کو 1000 بار پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. جب وہ سوتے ہوئے 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، اور 21 بار سورہ اخلاص آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ کے پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر پھونک ماریں. انشاءاللہ 3-4 دن میں ان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. مجھا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ انسان برداشت کرے تو کہاں تک کرے، کتنا کرے؟ کبھی کبھی بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، وہ شوہر سدھرنے کو تیار نہیں، اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، ناک پر غصہ دھرا ہے، بیجا تنقید ہے، بیجا نکتہ چینی ہے. تو ایسے انسان کے ساتھ کب تک گزارا؟ اصل میں مجبوری ہے، اسی لیے بڑے ہو کے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہیں. جب بچپن سے دیکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ٹارچر ہو رہی ہے تو ان کی ساری سمپیتھی اپنی ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اسے سمجھتے نہیں ہیں مرد حضرات کہ ان کے اوپر بھی ایک حاکم ہے. اصل تو بات یہ ہے نا کہ انہیں اگر اللہ رب العزت نے حاکم کہا قرآن میں تو لازمی بات ہے کہ ان کا حساب بھی اسی طرح سے لے گا. آپ کو کوئی رتبہ اگر اللہ دیتا ہے تو لازمی آپ کی پکڑ بھی ویسی ہوگی. تو انہیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر انہیں طاقت، انہیں رتبہ اور انہیں منصب دے دیا اللہ نے تو ان کے اوپر بھی اسی طاقت اور اسی رتبے سے زیادہ بہت بڑا وہ ہے جو ان کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ تم تو عمل کر کے بھول جاتے ہو لیکن میں لکھ لیتا ہوں. یہ بات مرد حضرات میری سن لیں کہ لازمی ان کی ایک چیز، ایک صاحب دائیں بیٹھے ہیں، صاحب بائیں بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے. تو جتنی بھی نیگیٹو چیز یہ اپنے بیوی بچوں پہ ناجائز غصہ کر رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ ان کے بائیں والے لکھ رہے ہیں جو اللہ کے آگے پیش ہوگا سارا کچھ. یہ بات الگ ہے کہ حکمتاً اگر اپنے بیوی بچوں کو سدھارنے کے لیے آدمی کچھ ہلکا پھلکی سختی کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 بیوی رکھی ہے، کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا. بالکل. مجھا صاحب کہیں پڑھا تھا کہ دوسروں کی غلطیوں کو یا چھوٹی چھوٹی کمیوں کو نظر انداز کرو، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. نا اصل میں تو بات یہ دین سے دوری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہمارے سامنے ہو تو ہمیں تو اپنی بیویوں کا لاڈ آئے کہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں، ہمارا گھر بساتی ہیں، ہمیں بچے دیتی ہیں. آپ یہ دیکھیں معاشرے میں ہمیں کس وجہ سے عزت ملتی ہے؟ اپنی بیویوں کی وجہ سے. بالکل. مجھا صاحب قافیہ صاحبہ سوال بتائیے. قافیہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں میرا 2 سوال ہے آپ کا. بتائیے. مولانا بولے تھے 8 دن سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، تو 8 دن سورہ بقرہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اب کیا کرنے کا؟ یہ آپ نے کس چیز کے لیے؟ گھر کے سکون کے لیے، رشتے کے لیے، کس چیز کے لیے سورہ؟ ہاں رشتے کے لیے کیے تھے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. نوشاد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی نوشاد بھائی. مولانا صاحب السلام علیکم. میری آپ کی چیزوں میں میری وائف کی پیٹ میں جو ہے آپ کے گال بلیڈر ہو گئے ہیں اور 0.33 ہو گئے، تو مائکرو سرجری کروائے ہیں، فوٹو میں بتلائے ہیں 0.33 گال بلیڈر ہو گئے ہیں. تو وہ آپریشن اور ہمیشہ درد ہوتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کافی درد ہونے لگتے ہیں اور ڈاکٹر نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا. اور ابھی تو اس وقت میرے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کرانے کے لیے، تو اس کے لیے کچھ اگر دعا ہے بتلا دیجیے اور ٹھیک ہے. نوشاد بھائی کا سوال جو ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ گال بلیڈر میں اسٹون ہو گئے ہیں، فی الحال اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپریشن کرا سکیں، لیکن کیا اس کا جو پرماننٹ سلوشن ہے وہ کیا آپریشن ہی ہے؟ اور اگر ابھی استطاعت نہیں ہے تو کوئی دیسی نسخہ وغیرہ جس سے یہ تکلیف کم ہو جائے؟ جی میں بتاتا ہوں. آپ ایک تو نوشاد بھائی یہ کریں کہ 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا وہاب پڑھیں. اور گلہڑ کے پھول نوٹ کر لیں. گلہڑ کے پھول آتے ہیں کسی بھی دیسی دوائی والے کے یہاں مل جائیں گے، انہیں پسوا لیں اور 1 چمچ رات کو گرم پانی یا دودھ سے لیں اور اس کے بعد کچھ نہ کھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پتھری ٹوٹ کے 1 ہفتے کے اندر باہر آ جائے گی. اور اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف زیادہ محسوس ہو تو آپ 1 چمچ انگوری سرکہ صبح شام پی لیں 1 ہفتے کے لیے، اور پھر اگلے بار جب میں آؤں گا 15 دن بعد تب آپ مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی پتھری جب تک ختم ہو جائے گی. یہ تصویر ضرور پڑھیں انشاءاللہ. یاسمین صاحبہ کا سوال ہے کہ شوہر کا کام اپنا نہیں ہوتا، ذاتی بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ویسی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ ان کے شوہر 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام ہو جائے گا
اور بہت برکتوں کے ساتھ ہوگا. لیکن نماز کی پابندی کریں, چاہے فرض سے شروعات کر دیں, لیکن شروعات کر دیں. بھائی بہنوں میں آپس میں اختلافات بہت ہیں, کیسے دور ہوں مجاز صاحب؟ ان کے لیے یہ چاہیے کہ انہیں چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے ایک جگ پانی پہ دم کر لیں اور اپنے سب بچوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو انہیں پلا دیں. اور یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد 1000 بار, اور چینی دم کر کے رکھ لیں, اور وہ چینی اپنے پاٹ میں ملا لیں کچن میں, سب اس چینی کو کھائیں انشاءاللہ دودھ چائے میں. بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. رخسار فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے گھر پہ شادی تھی نیکسٹ مہینہ, تو ہم پورے مالا لے کر آ کے گھر پہ رکھے تھے, تو چوڑے چوری ہو گئے ہیں. کون لے کر گیا پتہ نہیں, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی ٹھیک ہے. افسانہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ افسانہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ کی آواز میوٹ کیجئے. ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ سے گفتگو نہیں ہو سکے گی. محمد علی صاحب اور افسر علی صاحب. افسر بھائی تھوڑا سا انتظار. محمد علی بھائی پہلے آپ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ گھر کی پریشانیاں کچھ بڑھ گئی ہے. جی پریشانیاں یہی ہے کہ گھر میں مطلب کہ بھائی لوگ کی نوکری وغیرہ کچھ ہو نہیں رہی ہے. لوگ سب انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں, کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں پڑھائی وغیرہ, لیکن کسی طرح کی جاب کا کہیں سے اختلاف نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کے لیے جی ضرور انشاءاللہ مجاز صاحب بتائیں گے. افسر بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میم, مجھے ایک تو چھینکیں بہت آتی ہیں, زکام ہو جاتا ہے, ذرا سا بھی مٹی یا کوئی ڈسٹ سے میرا واسطہ پڑا تو مجھے اتنا زکام ہوتا ہے, اور اتنا ناک بہتی ہے, وہ رنی ہوتی ہے بہت زیادہ. ایک تو میں اس سے بہت پریشان ہوں, 7-8 مہینے ہو گئے, کوئی آرام نہیں مل رہا اس میں مجھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ سوال ہیں, اور ساتھ میں مجھے رات کو پیشاب کی بہت دقت ہوتی ہے. میں 7-8 بار پیشاب کرنے جاتا ہوں, تو مولانا سے مجھے پیشاب کے لیے پوچھنا تھا کہ شوگر تو نہیں, آپ کو شوگر یا پروسٹیٹ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کئی بار شوگر 2-3 بار تو میں کرا ہی چکا ہوں کہ شوگر بالکل نارمل آتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک میرا کام ایسا ہے کہ میں دن میں نہیں جا پاتا ہوں, بس یہ تھوڑی سی ایک میری بک شاپ ہے جس کی وجہ سے میں دن میں نہیں جا پاتا ہوں, تو میں رات کو جاتا ہوں. ٹھیک, دن میں تھوڑا سا انتظار. چھینکوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہن کا, سائرہ صاحبہ کے بیٹے کی عمر بھی 15 سال ہے, اور انہوں نے بتایا کہ صبح اٹھتا ہے تو بہت زیادہ اسے چھینکیں آتی ہیں. یہاں بھی چھینکوں کا جو مسئلہ ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں کا مرض ایک جیسا ہے تو ساتھ ساتھ بتا دیں. ہاں تو اس میں یہ کریں گے کہ ایک تو ناک میں تیل ڈالیں سرسوں کا 2 بوند صبح شام, اور ایک کھجور لے لیں, اس کی گٹھلی نکال کے رات میں, اور اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے چبا لیں روز. 3-4 دن میں ان کی چھینکیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور بہت زیادہ اگر آردہ ہو چھینکوں کا تو 50 گرام چنے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے روز ناشتے میں کھا لیں, انشاءاللہ چھینکیں بند ہو جائیں گی. اگر آس پاس لپٹس کے پیڑ ہوں تو لپٹس کے 4-5 پتے توڑے, انہیں سونگ کے اور پھینک دیں, جو سفیدے کا بھی پیڑ کہلاتا ہے گاؤں میں, اور شہر میں یوکلپٹس کہتے ہیں اسے. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار روز ورد کریں, چھینکیں ختم ہو جائیں گی. جی. دوسرا مسئلہ, ان کو رات کو جو ہے بار بار بیت الخلا جانا پڑتا ہے. پیشاب کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. انہیں چاہیے کہ 5 دانے پستہ کے, ہرا پستہ جو سادہ پستہ ہوتا ہے جو برفی میں حلوائی ڈالتے ہیں, وہ والا پستہ اچھا والا 5 یا 10 دانے رات کو روز کھا لیں 15-20 دن کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پیشاب جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اور یا وہاں پڑھا کریں کھلا جتنا مرضی. اور ایک انار کا چھلکا آتا ہے, دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا, یا انار سکھا لیں اگر گھر میں ہو تو انار کا چھلکا سکھا کے اسے پیس لیں, صفو بنا کے 1 چمچ رات کو سادے پانی سے لے لیں. ہمیشہ کے لیے پیشاب کا عارضہ انشاءاللہ تعالیٰ نارمل ہو جائے گا. جی جی. یاسمین صاحبہ کا تیسرا سوال ہے کہ نماز جو ہے وہ کبھی پڑھتی ہیں کبھی چھوڑ دیتی ہیں, باقاعدگی نہیں ہو پاتی. اصل میں کس طرح چھوڑ دیتے ہیں لوگ نماز کو, مجھے تو بڑا تعجب ہے. قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ بیماری کی حالت ہو, سفر کی حالت ہو, جنگ کی حالت ہو, ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. کسی بھی قیمت میں نماز معاف نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑی. 1-2 نمازیں نکلی ہیں, وہ بھی امت کو بتانے کے لیے قضا ہوئی ہیں. باقی انہیں اگر یقین ہے آخرت کا, حضور نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جی. تو اگر یہ یقین ہو کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, اور یہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے, تو کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. چاہے فرض پڑھ دیں, بے دلی پڑھ دیں, شروع میں بیٹھ کے پڑھ دیں, لیٹ کے پڑھ دیں, شروعات کر دیں, چھوڑیں نہ بس نماز. سالار صاحب آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے
कोई चीज गुम जाती है या कोई बकरी पालते हैं मर जाती है या मुर्गा मर जाती है, तो ये हम हमारी गफलत समझेंगे या अल्लाह की मार समझेंगे? अब दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे पीले की बीमारी हमारी तरफ बहुत चढ़ी है, तो मौलाना साहब से आतबंद गुजारिश है कि पीले की दुआ और दवा दोनों बता दीजिए। ठीक है, शहनाज साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन सवाल बताइए। आप हमारे देवर की लड़की है जिसकी शादी में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है। हाँ, और मेरा ठीक है मजाज साहब, सवाल हमारे पास काफ़ी हैं। नाजिम साहब का सवाल बहुत उन्होंने बताया अहम कि उनको तकलीफ होती है कि उनकी नमाज पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता। उन्होंने बताया काफ़ी लंबी इनके जो है वो शिफ्ट होती है और हद तो ये है कि लंच ब्रेक भी नहीं है, उसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ऐसे में जो नमाजें छूट रही हैं उनके लिए क्या करें? मैं बताता हूँ। फजर तो वो घर से पढ़ के जाते होंगे, दिन की उनकी ड्यूटी है। किसी भी मसलक के इख्तिलाफ के बगैर मैं एक हदीस आपको बताता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक बार असर और ज़ोहर दोनों मिला के नमाज पढ़ी है, बिना किसी वजह के, बिना किसी सफ़र के। तो उस हदीस को ये नज़र में रखें और मजबूरी की वजह से जब तक इस जॉब में हैं, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती, तो इन्हें जब भी लंच ब्रेक मिले, चाहे वो 5 बजे मिले चाहे वो 1 बजे मिले, अगर ज़ोहर के टाइम में 1 बजे इन्हें मिलता है तो ये असर भी 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के साथ पढ़ दें, और अगर इन्हें 5 बजे मिलता है तो ये असर से पहले 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ दें, फिर असर पढ़ दें, और घर आके मगरिब और इशा मिला के पढ़ दें। नमाज किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। तो ये इनका हल है बिना किसी मसलक के इख्तलाफ के। मतलब ये एक ही हदीस मिलती है, लेकिन ये है ये ऐसे लोगों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल मजाज साहब, काफ़ी सवालात हैं। शुक्रगुजारी के लिए कोई तस्बीह बता दीजिए। शुक्रगुजारी के लिए तो मतलब आप ये देखिए ना, शुक्रगुजारी का जज्बा तो थैंकफुल फीलिंग अंदर होनी चाहिए। बस मैं एक हदीस सुना देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, ये बात फरमाई है कि 2 खसलतें जिस इंसान में होगी अल्लाह उन्हें शागरीन और साबरीन में लिखेगा। एक तो दीन के मामले में जो अपने से ऊपर को देखेंगे और उनकी पैरवी करेंगे, और दुनिया के मामले में जो खस्ता हाल, परेशान हाल या मोहताज लोग हैं उनकी तरफ नजर रखेंगे तो शुक्रगुजारी। बिल्कुल, और अगर चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह ये सब पढ़ते रहें तो बिल्कुल पढ़ें। जो तब ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये खजानों में से अल्लाह के अर्श के नीचे खजाने, हदीस है इसके बारे में। तो लाहौल की 3 तस्वीरें पढ़ें, देखें कैसी शुक्रगुजार हैं। मजाज साहब, डार्क सर्कल्स के लिए कुछ बता दीजिए। उसके लिए इन्हें चाहिए कि जैतून का तेल धीरे उंगली पे लेके धीरे धीरे रब करें उसके नीचे, और जूस वगैरह, पानी, दूध वगैरह बढ़ा दें, क्योंकि कमजोरी की वजह से आते हैं। जी, अब सवाल जो है वो काफिया का है। जैसे उन्होंने बताया था कि 8 दिन सूरह बकरा पढ़ी थी रिश्तों के लिए। अब रिश्ता जो है तय पा जाए या उसके लिए कुछ बेहतर सूरत हो, क्या करें? दूसरे उधर शहनाज साहबा का भी एक सवाल है कि शादी नहीं हो रही है बच्ची की, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक तो एक तस्वीर इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, कुरान की आयत है, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, एक तस्वीर पढ़ें, और 360 बार ईशा के बाद रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, सूरह कमर की 10 नंबर आयत है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार पढ़ें, इंशाल्लाह रिश्ते आने शुरू हो जाएं। मगरिब के बाद 21 बार सूरह दुआ भी पढ़ दिया करें, वह दुआ व सजा वाली सूरत। जी, अब अगले महीने शादी है, ये रुखसार का सवाल है। चूड़ा जो है वो चोरी हो गया है, अब जानना चाहिए किसने ये हरकत की? ये तो अल्लाह को पता है, क्योंकि ये तो गैब की बात है। सिर्फ ये पढ़ के दुआ करें कि अल्लाह राज खोल दे और हमारी वो चीज़ मिल जाए। 119 बार तो पढ़ें या हफीज़, और 119 बार पढ़ें सूरह लुकमान की 16 नंबर आयत, या बुनैया से शुरू है लतीफ़ुन खबीर तक, छोटी सी आयत है, और तीसरा कलमा पढ़ती रहें ज़्यादा से ज़्यादा, इंशाल्लाह रात खुल जाएगा, तो उसका दिल बदल जाएगा, जिन्हें उठाया हुआ वहीं रख। जी, एक बहुत अहम सवाल है और आज इसलिए ले रहे हैं कि आज इतवार की वजह से बहुत सारे भाई हमारे प्रोग्राम देख सक रहे हैं। जॉब का मसला है, तमाम भाइयों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, असल में कई बार अल्लाह की हिकमत होती है। असल में बात यह है ना कि कुरान में अल्लाह ने बात कही है, मैंने भी आयत बताई थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है अच्छी हैं। जहाँ इनके लिए इज्जत हो, हिफाजत हो, इनकी ज़िंदगी, इनकी सेहत ठीक रहे, अल्लाह करे वहाँ इनकी जॉब लगे। 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह हिफाजत की जॉब लग जाएगी। और परेशान ना हो कि इतने दिन हो गए, अल्लाह को पता है कब किसे क्या देना है, तो आप मुतमईन रहें। उससे बढ़िया प्लानर कोई नहीं है, उसने आपके जो प्लान कर रखे हैं आपकी एजुकेशन के हिसाब से, आप थोड़ा सा भरोसा करें उसे। ये समझें कि वो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कभी गलत नहीं करता। ये देरी भी उसकी विजडम का एक हिस्सा है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ कमी रह गई है तो इंशाल्लाह कल मजीद रहनुमाई हो जाएगी। सालहर भाई, आपके दोनों सवालों को कल तक के लिए महफूज रख रहे हैं, चूँकि आज वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह कल ज़रूर शामिल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप देखते रहेंगे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मजाज साहब, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तमाम नाज़रीन की और हमारी भी। तो कल तक के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए।